अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया में लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आज अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब भी हमारे साथ होंगे। जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आप अभी भी ARY न्यूज़ ऑनलाइन देख पा रहे हैं। अदालती हुक्म के बावजूद अपना कानूनी जो हक है वो हमने एक्सरसाइज किया, उसके बावजूद आज भी ARY न्यूज़ की नशरियात बहाल नहीं हो सकी है। बहरहाल सियासी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। शहबाज गिल साहब का जिस्मानी रिमांड का मामला आज उनको दे दिया गया, वापस इस्लामाबाद पुलिस की हवाले कर दिया गया, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले खबरें कुछ सामने आ रही हैं कि गालिबन उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सो ये भी हम साथ साथ बात करेंगे। तहरीक इंसाफ को फौज से लड़ाने की कोशिश कौन कर रहा है, साजिश कौन कर रहा है, इस पे भी बात करेंगे। बहरहाल शेख साहब आपसे आगाज करते हैं, क्योंकि जब आपकी हमने तस्वीर देखी, आप एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, तो सबने कहा जी अब तो आपने यहाँ जेल का सामना करने का ऐलान किया और आप खुद दुबई चले गए, और ये भी कहा फिर लोगों ने कि आप अब लंदन जा रहे हैं और फिर आने वाले नहीं है बड़े। मारिया, एक दिन में मैं कहां चला गया। मैं मीडिया से अपील करना चाहता हूं कि 16 तारीख एक दिन में मैं कहां चला गया। लंदन की जो फोटो चलाई है वो जाली है। मैं लंदन गया ही नहीं। जब दुबई गया, पाकिस्तान के नामवर सहाफी भी उस जहाज में थे और मैं कह के गया हूं लंदन मेरा जाना नहीं है। मैं वहां से कह रहा हूं, मेरा फोन खुला हुआ है। अब आप देखें ना, करोड़ों की तादाद में ये कहा जा रहा है कि मैं लंदन पहुंच गया हूं, और वहां 15 पाउंड की एंट्री है, और वहां से अखबारी नुमाइंदे मुझे कैमरे फोन कर रहे हैं, जी हमारे 20-20 पाउंड लग गए हैं, हम तो दाखिल खड़े हैं। अब मैंने कहा मैं आ नहीं रहा। और जो बस क्या करूं, अल्लाह ताला हिदायत। तो वैसे वो दुबई का ट्रिप लगा क्यों? कोई मुलाकातें थी या वैसे रिलैक्स करने गए थे और फिर जल्दी वापस क्यों आ गए? किससे दुबई मुलाकात करनी? निजी तौर पे मैं भी इंसान हूं, एक दिन के लिए मैं गया, मेरे अपने भी काम हो सकते हैं। वहां किसको जाके मिलना था? शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान जो वफात पा चुके हैं। हालांकि मेरे शेख ज़ैद अल नहयान दोस्त भी हैं, दूसरे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मैं किसी से नहीं मिला। मैं अपने दोस्तों से मिलने गया और 16 का दिन वहां रहा। और फिर मैंने ट्वीट, मुझे आता नहीं है, इतने लोग ट्विटर पे आ गए। मुझे पहले समझ होती तो ये 3-4 महीने से पहले मैं ट्विटर शुरू कर देता। मुझे तो पता नहीं था कि ये ट्विटर पे 8-10 हजार लोग रोज देखते हैं इसको, या ज्यादा लोग देखते हैं, करोड़ तक चला जाता है सब चैनल्स मिला के। सो मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं गया भाई। अगर अब क्या करूं, पासपोर्ट भेज दूं लोगों को कि भाई देखें इसमें कोई। और मेरा कोई शौक, जवानी में मैं टूरिस्ट रहा हूं, सारी दुनिया मैंने फिरी है। और जब पैनम यहां आती थी और जहां जहां पैनम जाया करती थी, अराउंड दी 52 जितनी रियासतें हैं, वो यहाँ स्टैंड बाई टिकट होता था। बाद में ऐसा वक्त भी हुआ कि मेरे लिए फजा भी बंद कर दी गई और फजा से उतारा गया 2 मरतबा। लेकिन मैं 9-10 साल से झूठ नहीं बोल रहा, आप यकीन कर लें लोग। और जितने लंदन में कैमरे वहां खड़े थे हिथरो एयरपोर्ट पे, उनसे पूछ लें कि शेख रशीद आया या नहीं आया। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते शेख साहब। इमरान खान साहब ने ये कहा कि तोशा खाना फॉरेन फंडिंग में उन्हें नायल कर दिया जाएगा, नवाज शरीफ को वापस ले आया जाएगा। आपको सुनवा देते हैं, फिर हम आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेंगे कि क्या आप देखते हैं कि इमरान खान नायल होने जा रहे हैं? जी सुनवाएं। इन्होंने प्लान ये बनाया कि इमरान खान के खिलाफ केसेस करो, इलेक्शन कमीशन में तोशा खाना का केस, फंडिंग का केस, किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करो, और इसको डिस्क्वालीफाई करके उधर से नवाज शरीफ को बुलाओ और फिर कहो कि देखें हम इमरान खान को भी लड़ने देंगे, और नवाज शरीफ को भी अगर उसका जो बैन है वो हटाया जाए। जो भी ये साजिश कर रहे हैं, कान खोल के सुन लो, इमरान खान कोई डील नहीं करने लगा। जी शेख साहब, आपको खान साहब नायल होने जा रहे हैं? देखें, हुकूमत अवाम के दिलों में होती है। हुकूमत वो होती है जिसको लोग दिल से तस्लीम करें, और मुल्क की सलामती भी कौम की सलामती और कौम की ख्वाहिशों के साथ जिंदा है। गलती पर गलती कर रहे हैं। अब नवाज शरीफ की सियासत को तबाह कर दिया इन्होंने। नवाज शरीफ की सियासत को कि अगर नवाज शरीफ अहल हो और इमरान खान, अगर नवाज शरीफ के आने और इमरान खान के नायल होने का सवाल है, तो अगर इमरान खान कॉल दे, कोई आदमी पोलिंग स्टेशन पर ही नहीं जाएगा।
اور جب میں 77 میں ہم نے بائیکاٹ کیا تھا، صوبے کا امیدوار تھا حل کے نشان پہ، تو 2 آدمی بھی نہیں گئے تھے صوبائی الیکشن کے، اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ 1977 میں جس میں ہم صوبائی امیدوار تھے، جب آئی جی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں جانا، تو کوئی بندہ ووٹ ڈالنے نہیں گیا۔ آپ مذاق نہ اڑائیں، آپ تضحیق نہ کریں پاکستان کی۔ لوگ تقریروں، تصویروں اور تبصروں سے آگے چلے گئے ہیں، لوگوں کی جیب میں فون ہے جی۔ آپ دیکھیں کہ اگر میرا ٹیلی فون یہاں پڑا ہے، کاش کوئی دیکھ سکے کہ تانتا بنا ہوا ہے کہ دبئی کال جی آپ لندن ہیں یا دبئی ہیں، یہ کوئی خبر ہے؟ مجھے بتائیں آپ۔ میں بھی انسان ہوں، اگر ایک دن دبئی چلا گیا تو قیامت آ گئی تھی، اور میں لندن چلا جاتا تو قیامت آ جاتی۔ بس اب اس سے باہر نکلنا چاہیے، بڑی سکرین پہ سیاست کی ہمیں کھیلنا چاہیے، اور بڑی سکرین یہ ہے کہ اس ملک کو 75 سالوں میں جس نازک موڑ پہ آ گیا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ لیکن سر پھر بھی اس وقت خان صاحب بار بار خود اس خطرے کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ انہوں نے جب صحافیوں سے ملتے ہیں تب بھی کہتے ہیں، اپنے خطاب میں بھی کہتے ہیں، اب میرا خیال ہے جو 9 حلقوں میں جلسہ کرنے جائیں گے وہاں پہ بھی یہی کہیں گے کہ مجھے نااہل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے ویسے کہ کیا یہ پاسبلٹی، اور کہہ رہے جی فرسٹ ویک آف سپٹمبر میں کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ ایسا ہو جائے گا؟ میں تو 15 ستمبر تک اہم کہہ چکا ہوں، 45 دن 15 اگست سے لے کے، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ اہم دن ہے، لیکن عمران خان جو ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں جتنی ہماری حیثیت ہے، اور مجھے پورا اللہ سے یقین ہے کہ اللہ تعالی ہدایت دے لوگوں کو کہ اس ملک کو آگے کی طرف لے کے جائیں، الیکشن کرائیں، اور جو حکومت بنے شفاف الیکشن کرائیں، جو حکومت بنے اسے اقتدار دیں۔ اور ملک کا کیا مسئلہ ہے جی، آپ مجھے بتائیں۔ 20 دن سے آپ نے شہباز گل کے ایشو کو لوگوں کو ذہنی طور پر آپ نے مریض کیا ہوا ہے کہ اسلام آباد کے چیئرمین کے کہنے پہ جو بھی ہیں، اب پتہ نہیں کون ہے اس وقت، عامر ہے یا نہیں ہے عامر، مجھے یہ نہیں پتا، یہ پرائم منسٹر یا کیبنٹ کا فیصلہ نہیں ہے۔ سی ڈی اے بھی شہباز شریف کے نیچے سے نکل گیا، جی جی، بے بس ترین وزیر اعظم شہباز شریف کوئی سی ڈی اے کو بھی شہباز شریف کوئی آرڈر نہیں دے سکتا کہ اس نے خود یہ فیصلہ دیا کہ اس طرح کیا جائے۔ تو یہ حالات۔ شیخ صاحب اجازت ہے؟ جی چوئی صاحب، حکم میرے صاحب۔ شیخ رشید صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، ایک تو محاذرائی جو اپنے آخر تک پہنچ گئی ہے۔ ایک لوگ ہیں وہ نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری کو پاکستان کا سیویئر اور ان سے بڑا جمہوریت پسند اور ان سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں سمجھتا، اور دوسرا ہے جو ان کو چوروں ڈاکوؤں کے علاوہ کوئی القاب نہیں دیتے، اور ایک طرف عمران خان ہے جو ایک بہت بڑی پاپولر ویو کو رائڈ کر رہا ہے، اور دوسرا ان کو نائل کرانے میں اور سیاست کو ان سے پاک کرنے کے لیے ناپاک منصوبے بنا رہے ہیں۔ اور آپ کی سب سے بڑی ناکامی میں برملا کہہ رہا ہوں ٹیلی ویژن کے اوپر اور براہ راست آپ کو ایڈریس کر کے کہ آپ لوگ ایک بڑی پاپولر فورس اور پاکستان کی سب سے بڑی طاقت اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میننگ فل ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کو اس لمحے تک ریزالو کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ اگر آپ کے ہوتے ہوئے معاملات یہ روک اختیار کر گئے تو پھر اسی کسی ماں ماسی آخنا مینوں یہ دس دیو ذرا۔ چوئی صاحب، سب سے پہلے تو میں اے آر وائی کے ساتھ جو ناجائز جبر اور تشدد کا سلوک کیا جا رہا ہے اس کی مذمت کرتا ہوں۔ سیکنڈلی، اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ میں نے ایک شعر پڑھا جس پر لوگوں کو گلا ہوا کہ غرور حسن انہیں، غرور عشق ہمیں، وہ آ نہیں سکتے ہم جا نہیں سکتے۔ میں اسٹیبلشمنٹ سے بالکل رابطے میں نہیں ہوں، نہ انہوں نے رابطہ کیا۔ جو لوگ اس میں پڑے ہیں، میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک پاپولر ترین قیادت عمران خان کو نااہل کر کے اس ملک کے لوگوں کی امنگوں، جوش ولولے، شمشمے اور جرت اور بہادریوں کو، قوم کو ڈیمورلائز کرنا ہے، اور یہ آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے سب مل کر بیٹھے الیکشن کا طے کریں، اور میں اس بات کا حامی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہونی چاہیے۔ جہاں غلط فہمی ہے،
دیکھیں میری تو ہے ایک سیٹ کی سیاست, میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا. جو عمران خان کا فیصلہ ہے یار میں اس آپ کی فیصلے 300 کو سیٹوں سپورٹ پر بھاری ہے, کرتا کیا باتیں ہر وقت اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. یہی وہ اسٹیبلشمنٹ والے کہتے ہیں, میں ان کو جب کہتا ہوں کہ میری تو ایک سیٹ ہے, وہ کہتے ہیں ایسے نہ کرے, آپ کی میڈیا ریٹنگ بہت ہائی ہے. لیکن میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تعلقات سب سے بہتر ہونے چاہیے. میں لڑائی جھگڑے کا شیخ ہوں, لڑائی جھگڑے کا اتنا قائل نہیں, بہت ہو گئی. اب میرا خیال ہے ہمیں کول ڈاؤن کرنا چاہیے. یعنی پاکستان کے اندر میں کسی پاکستان کی مسلح افواج جو کہ پاکستان کی بیک بون ہے, جس کے بغیر پاکستان کا تصور کوئی نہیں, اس کے ساتھ دشمنی اور مخالفت کا کوئی میں تصور نہیں رکھتا. واٹ ٹو ٹاک آف اپوزنگ آرمی اور اٹس لیڈرشپ. ہم نے برملا ڈٹ کے کہتے ہیں کہ ہم فوج کے ساتھ اس کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں, اور عمران خان اور فوج کو لڑانے کی جو کوشش کر رہا ہے وہ ملک دشمنی کر رہا ہے, میں یہ کہتا ہوں. لیکن آپ حرام ہے کوئی کام آگے لے کے جائیں, 2 بندے آپ کے ادھر جاتے ہیں, 4 ادھر جاتے ہیں, اس نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, اور ہائیسٹ لیول پر آ کے یہ کہا جاتا ہے جی وہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا, انہوں نے وہی جو گالیاں بکتے رہے ہیں برملا, ان کو تو آپ نے چوم چاٹ کے گلے پہ آپ نے گود میں بٹھایا ہوا ہے. اور جو یعنی آج بھی یہی ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے, آگے یہی ہمارے خلاف جوئی جی صاحب سازش ہوئی ہے. اپنا سارا کچا چٹھا انہوں نے صاف کر دیا ہے, اور وہ بلیک بورڈ سے صاف کر دیا ہے, اور عمران خان اور اس کی پارٹی کو آگے رکھ دیا ہے. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس سازش کو ختم ہونا چاہیے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اور ہمیں خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جھگڑا چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, بدماشوں, منی لانڈروں اور ملک دشمنوں کے ساتھ ہے. سو ہمیں اس لڑائی کو وہاں تک محدود رکھنا چاہیے, اور یہ لڑائی آگے نہیں پھیلنی جاتی ہے. لیکن اگر پھیل ہی جاتی ہے ان کیس, تو پھر میں برملا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کے خلاف بھی ایک سازش ہے کہ ایک مقبول لیڈر کو آپ نااہل کرائیں, اور ایک چور کو کس طرح کٹتا ہے دن. میں تو ایک دن نہیں دبئی میں گزار سکا, کس طرح وہ گزار رہا ہوگا لندن میں, کوئی اس سے پوچھے. میں تو سوچتا ہوں کہ وہ کس طرح دبئی, سعودی عرب میں اس نے اتنا ٹائم گزارا, کس طرح اس نے لندن میں اپنی مفروری گزاری ہوگی, کہ یہاں ایک دن پر اتنا پھٹا پڑا کہ قیامت کھڑی ہوگی جی. اور پتہ نہیں کس بیچارے کی تصویر لندن سے چل رہی ہے کہ میں لندن میں گھوم پھر رہا ہوں. میں تو گیا ہی نہیں بھائی. یہ ساری باتیں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. بس پھر اب کیا ہو سکتا ہے, پھر تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اسے مارا ماری اور خانہ جنگی, اور پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں, پھر آپ لوگوں کے پاؤں پڑتے ہیں, پھر آپ ان کی منتیں کرتے ہیں, وقت چلا جاتا ہے. ہمیں پاؤں بھی نہیں پڑنا چاہیے, لیکن بات کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے, ہمیں دیوار کے ساتھ, ہم سے مطلب عمران خان ہے, 13 پارٹیاں ایک طرف ہیں اور وہ اکیلا ایک طرف ہے, عوام اس کے ساتھ ہیں. اگر آپ عوام کو بھی دیوار کے ساتھ لگانے جا رہے ہیں تو یہ اچھا فیصلہ نہیں کر رہے. آپ سب کو بٹھائیں اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں. الیکشن کی جو اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ الیکشن میں مین رکاوٹ جو ہے آصف زرداری اور فضل الرحمان ہے. نواز شریف کو شاید الیکشن پہ اتنے اعتراض نہیں ہے, شہباز شریف کو ہیں. جو میں کہتا تھا وہ ثابت ہو گیا. اب یہ 2 پارٹیاں, نون اور شین, 2 مختلف پارٹیاں ہیں. دنیا میں پٹرول کم ہوا ہے, ہمارے یہاں اضافہ ہو رہا ہے. انہوں نے لکھ کر IMF کو دیا ہے کہ یہ اور اضافہ کریں گے 1 اگست یا 1 ستمبر کو, 1 سپٹمبر کو یہ مزید اضافہ کریں گے. لوگوں کو آپ زمین سسک کر لوگ مر رہے ہیں, اور ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ لوگ کسی لیڈر کی طرف نہ دیکھیں, خود ہی باہر نکل پڑیں. لوگوں کے پاس مردہ دفنانے کے قبر کے پیسے نہیں ہیں. 19,000 روپے جی. دوائیاں چھوڑیں, اسکول کی فیس چھوڑیں, بجلی کا بل چھوڑیں, پیٹرول کو چھوڑیں. کون آج کل چیلم کرا رہا ہے, کون آج کل 40ویں کر رہے ہیں, 10واں کرا رہا ہے. غریب تو مشکل سے قبر کے پیسے دے رہا ہے, اور قبرستان پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اور گریٹ اینالسٹ اینکر مریم ایمن کچھ آگے چیز کو بڑھائیں. میں یہ پوچھتا ہوں, بالکل درد مندی سے پوچھ رہا ہوں, کیونکہ میری اور آپ کی ساری عمر پاکستان میں جس طرح گزری ہے سب کے سامنے ہے.
کہ اگر شیخ رشید احمد اور ماریہ میمن اور چودھری غلام حسین اور ایئر وائی اور سلمان اقبال یہ پاکستان کی فوج کے خلاف ہے یا اس کے ساتھ نہیں ہے، تو کیا کون ہے جو پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے؟ یہ خلاف وہ ہے جس نے اے آر وائی پہ پابندی لگوائی ہے۔ دیکھیں، جس کو سارے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، میرا مطلب ہے یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ نے خبر بنانے کی خاطر مجھے ایک دن میں دبئی گیا، آپ نے مجھے لندن اتار دیا اور فوٹویں لگا دی۔ اس طرح تو ملک نہیں چلتے۔ اس ساری سازش کے پیچھے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اے آر وائی پہ پابندی لگوائی ہے، جو کہ ختم ہونی چاہیے۔ وہ تو کاروباری آپ رکاوٹ دیکھیں، ہوئی نا جشن ہوگا ان اس کی۔ دن۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں چوہی صاحب، ذرا کاروباری کا نہیں مجھے پتا۔ ہاں، الیکشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں نا۔ ابھی شیخ صاحب نے کہا کہ زرداری اور شہباز پر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ نہیں چاہتے الیکشن ہو۔ بہرحال اس وقت لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر واپس آنا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کو وہ واپس لا کے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنائیں گے۔ یہ ذرا سن لیں، پھر یہ کیسے ہوگا، یہ تو قانونی طور پہ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا، یہ اس پہ بات کریں گے۔ یہ کیا کہا خواجہ آصف صاحب؟ بالکل واپس آئیں گے، ان کا وطن ہے وہ۔ پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے انشاءاللہ۔ ہی ول سیک ریلیف فرام دا کورٹ، اور قانون کا جو راستہ جو ہے وہ اپنایا جائے گا۔ غیر قانونی جو ان کے ساتھ سلوک ہوا، جو زیادتی ان کو ہوئی، ان کو ریلیف ملے گی۔ اور یہ لیول لیول پلینگ فیلڈ جب تک نہیں ہوگی شیخ صاحب، یعنی کہ نواز شریف صاحب واپس آ کے کیمپین کو لیڈ کریں، جیل نہ جائیں، وہ بھی نہیں چاہیں گے الیکشن ہو، یا وہ چاہتے ہیں کہ بھئی جب تک یہ نہیں ہوگا اس کے بعد الیکشن کی بات کریں گے؟ میرا نون لیگ کے کسی آدمی سے رابطہ نہیں ہے، لیکن ایک بات میں ماریہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں جو ایسی سوچیں رکھ رہی ہیں کہ فلانا اہل اور فلانا نہ اہل، اس کو پاکستان آنے سے کس نے روکا ہے؟ 4 دن کی یہ بزدل لوگ ہیں۔ ہم نے کلاشن کوفوں میں 7 سال قید کاٹی ہے یار۔ ہم نے کورٹ مارشل جب اسپیکر پہ آگے اسپیکر رکھ کے کوڑے مارے جاتے تھے، اس وقت سال کورٹ مارشل کی قیدیں کاٹی ہیں۔ کسی نے ہم جیسی جیل کاٹی ہو تو بتائیں، غربت میں اور بڑی نامسد حالات میں۔ آج تو ہمارے حالات، جیل اوپر گرتی نہیں ہے۔ ان سارے سیاستدانوں کو اے سی بھی ملتا ہے، برگر کے بھی آرڈر کرتے ہیں، جیل کے اندر کنٹین بھی ہوتی ہے، اور جس قسم کا ڈنر چاہیے جس 5 سٹار ہوٹل سے ان کو ملتا ہے۔ لیکن آپ تفریق نہ کریں، آپ ملک کو تقسیم ہیو اور ہیو ناٹ کی جنگ نہ کریں۔ اس ملک میں سب کچھ ختم ہو جائے گا، ورنہ ہر آدمی اگر شیخ رشید اپنی ذات اور اپنے مفاد کو سوچے گا تو یہ ملک آگے نہیں جائے گا، اور یہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ اچھا، انہیں لائٹر سائڈ کے رشید کے اوپر جو کلاشن کوف کا جو مقدمہ بنوایا اور سارے اس پروسیس میں اس وقت کے گورنر وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کے شامل رہے، تو ان کا ایک بدترین مسئلہ پیدا ہو گیا۔ بزرگ سیاستدان میرے دوست ہیں، تو میں نے کبھی شیخ صاحب کے دفتر نہیں گیا تھا، اس دن گیا تو انہوں نے ذرا برابر بھی کوئی گلا شکوہ کیے بغیر جو ٹیلی فون کر سکتے کیے، اور بڑا پن ہے ان کا، میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگوں میں ایسا دیکھا ہے۔ شیخ صاحب، اب میں معاف کرنا، میرے اس وقت میری زندگی میں کبھی میں اس طرح پریشان نہیں ہوا جتنا میں اس وقت ہوں، کچھ عرصے سے۔ کچھ آپ لوگوں نے پریشان کیا ہوا تھا، یو نو اٹ، تو اس کے بعد جو اس وقت ہے وہ ویسے بھی کئی گنا زیادہ ہو گیا ہوں۔ اس کو اللہ کے واسطے ملک کو ڈیریل ہونے سے بچائے، اور جو تو 2-3 انسان میٹر کرتے ہیں ان سے آپ کا لیول ہے وہ کریں اور اس بات کو ختم کرائیں۔ یہ جو اگر یہ نااہل کرنے کی کوشش کریں گے، پارٹی کو ٹکڑے کرانے کی، ان کے اوپر گرے گا، کیونکہ عوام کو شکست دینا کسی کے بس کا روگ نہیں، معاف کرنا۔ کیونکہ آپ 85 سے لے کے آج تک جتنے الیکشن ہیں ایک آدھ شاید آ رہے ہیں، ورنہ آپ کوئی الیکشن نہیں آ رہے، تو آپ کو اندازہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے آگے چیف جسٹس پاکستان کے پاس کیس لے کے جائیں، یا صدر مملکت انیشیٹو لیں، یا اور یہ جو مارا ماری کا ماحول ہے کہ اے آر وائی جو اتنا بڑا چینل ہے اس کو بند کر کے، اور کچھ یہ بگلے بجاتے پھر رہے ہیں، مطلب کیا ہے ان کا؟
समझाए इनको। बेवकूफ़ है चौधरी साहब, बेवकूफ़ है, इनकी अकल पे मातम करने को दिल करता है। मैं खुद स्लीपिंग पिल्स खा के सोता हूँ, मुझसे खुद ये बर्दाश्त नहीं हो रहा जो कुछ हो रहा है। मेरा हल्के में बैठना मुश्किल है जो मैं हालात देखता हूँ। अगर आपको टीवी पे बताऊं तो इस मुल्क में अभी हंगामा शुरू हो जाएगा। लोगों के हालात बहुत खराब हैं, लोगों के हालात इतने खराब हैं कि जो फैसला करने वाली कुव्वतें हैं उनको इसका तसव्वुर ही नहीं है, उनको ये एहसास ही नहीं है कि मामलात बहुत आगे निकल चुके हैं। मुमकिन है हम देखते रह जाएं और लोग अपने फैसले अपने हाथों में ले लें, फिर ये किसी को ना देखें कि ये फलाना मुअज़्ज़ज़ है और फलाना। ये हम अपनी जात के लिए मुल्क को भेंट ना चढ़ाएं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मुल्क की सलामती का मसला पैदा हो गया। अब आप ये मैं शेख कह नहीं सकता। साहब जिस तरह ये एयरवाइक, जी चौधरी साहब, अब जब ये एआरवाई के लिए एक्सप्लिसिट ऑर्डर दे दिए सिंध हाई कोर्ट ने, रिपीटेडली ऑर्डर दिए और इनके पास जवाब नहीं है, कोई बंद है। अब अगर शेख साहब आज पंजाब गवर्नमेंट को, जीबी को, एजेके को, केपीके को कह दे कि भाई आप फलां चैनल जो अब यानी इनके चमचे बने हुए हैं उनको वहां से उड़ा दो, तो फिर ये क्या होगा, मुल्क में क्या माहौल बना। अगर आपने सिंध हाई कोर्ट के वाज़िया अहकामात पर भी अमल नहीं करना तो अब कहां से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से लेके आना है ऑर्डर? व्हाट इज गोइंग ऑन? देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। भुट्टो ने मुझे एक दिन ये बात कही कि शेख रशीद, देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। जुल्फकार अली भुट्टो ने 6 नवंबर 1968 को मुझे ये कहा कि देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। डोंट सी टू केस, सी टूवर्ड्स फेस। यहां जो नजर आ रहा है दोस्ताने पहने हुए मामलात और फैसले, वो बड़े आपकी अब क्या स्ट्रेटेजी है पीटीआई और इत्तेहादियों की? मैं तो इमरान खान की जो स्ट्रेटजी है, अभी वो पिंडी में जलसा रख रहे हैं, इसलिए मैंने फवाद से भी और क्यानी से भी पूछा कि किस जगह पे उनका फैसला है। सो अभी हमने जलसा किया जो पाकिस्तान की मेरी जिंदगी की तारीख का 13 अगस्त की रात को सबसे बड़ा जलसा था। जो बातें आप कह रहे हैं ये हमने अवाम से की हैं कि हम खान के साथ हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस की तरफ बढ़ा जाए, मुल्क को बचाया जाए। और फैसला तो देखें, पार्टी लीडर है पीटीआई का इमरान खान ने करना है, और ऐसी कोई बात नहीं कि वो बातचीत के दरवाजे सियासतदान बंद करे। सियासतदान को बातचीत के दरवाजे नहीं बंद करने चाहिए। सो अभी पीटीआई के बातचीत के दरवाजे सर खुले हुए हैं। आपने तो कहा आपके तो बात नहीं हो रही, लेकिन पीटीआई की बातचीत हो रही है, वो कोई खबर है आपको? मारिया, मैं आपको आपकी और शेख साहब की इतला के लिए बता देता हूँ, पीटीआई के एक इंतहाई मोतबर नेक नाम अहम शख्सियत है, उनसे दूसरे कैंप के 1.5 घंटा उन्होंने तफसीली मीटिंग की है और अर्जशंट लंबी चौड़ी चार्जेस फ्रेम कर दिए। आपको मुझे आपके मेरे ज़हन पर जो परेशानी नजर आ रही है वो नहीं है जो आप देख रही हैं, मैं वो है जो मुझे दिखाया गया और बताया गया है। यानी आपकी मतलब है होशो हवास ही गुम जाए और आप मुल्क में एक तसादम और तशद्दुद का रास्ता है उसकी राह हमवार करने चले जाए और सदर मुमलिकत यानी इसको हटा के देखें शेख साहब, आप यू विल फॉलो मी। उन्होंने अखीर बेचारे बेबस होकर उसने कहा मैं बगैर किसी प्रोटोकॉल पुलिस के, फौज के, रेंजर्स के, मैं पैदल या बाई कार अकेला गाड़ी चला के जा रहा हूं, मैं जनाजे पर, जिसने रोकना रोक लो। ये नौबत आनी चाहिए इस मुल्क में। चौधरी साहब, सब कुछ आपको पता है। बास का लोग कहते हैं कि चौक में हंडिया नहीं फोड़नी चाहिए, खामोशी भी बेहतरीन इबादत है। और मैंने उसी दिन बयान जारी किया जो शहादतें हुई हेलीकॉप्टर पे, और DGISPR को भी भेजा, हालांकि मैंने कभी उनको मैसेज नहीं भेजा। फर्स्ट मैसेज ये भेजा ताकि हम जो शुहदा है उनकी अजमत में फर्क ना पड़े। और मैं अब क्या करूं अगर हालात बिगड़ रहे हैं? मैं बड़ी मजबूरी के तहत ये कहना चाहता हूं
کہ اگر شیخ رشید صرف اپنی ذات کے لیے سوچے گا تو پھر تباہی ہوگی، اور اس تباہی کو پھر شیخ رشید نہیں روک سکتا۔ ایک بریک لیتے ہیں چودھری صاحب، وہ واپس آتے ہیں پھر آگے سوال پوچھنے۔ میثاق جمہوریت، میثاق معیشت، یہ جو ساری آفرز شہباز صاحب کر رہے ہیں، کیا یہ ممکن بھی ہے یا ایک سیاسی سٹیٹمنٹ ہے؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ پی ایم ایل این کی قیادت جو ہے اس وقت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ کیسز بننے والے ہیں، گرفتاریاں ہونے والی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ انکلوڈنگ عمران خان صاحب کے۔ خواجہ آصف صاحب نے آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے جو ایکٹ کے تحت وہ تحریک انصاف کے خلاف ریفرنس سپریم کورٹ میں اب داخل کرنے جا رہے ہیں۔ ذرا سنیں۔ الیکشن ایکٹ کے تحت وفاقی حکومت کے لیے کسی جماعت کو فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر کرنے کے لیے کوئی میعاد مقرر نہیں ہے۔ یہ 5.217 آگے ریفرنس ہے۔ حکومت ڈیکلریشن جاری کر دے جو ہم نے ابھی کرنی ہے تو اس صورت میں 15 یوم کے اندر سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرے گی۔ یہ ڈیکلریشن جس دن ہوگی اس سے کاؤنٹ ڈاؤن۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی، ابھی فیصلہ سامنے نہیں آیا لیکن جاوید لطیف صاحب کو پتا چل گیا ہے کہ کون کون گرفتار ہوگا، کس کیس کے اندر گرفتار ہوگا۔ عمران خان صاحب کا نام لیا، اسد کیسر، محمود رشید فورن فنڈنگ کیس میں گرفتار ہونے جا رہے۔ اب یہ میاں جاوید لطیف صاحب کو کیسے پتا، لیکن بہرحال دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم عمران خان، اسد کیسر، محمود رشید جیسے تمام لوگوں کو فارن فنڈنگ کیس، کرپشن میں ملوث دستخط کرنے والوں کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں۔ ایسی سٹیٹمنٹس جب پی ٹی آئی والے دیا کرتے تھے تو ہم ان سے بھی کہتے تھے کہ بھائی اداروں کے جو کام ہے انہیں کرنے دیں، آپ کیوں آ کر پہلے خبریں سنا دیتے ہیں کہ فلانا گرفتار ہونے جا رہا ہے۔ تو ابھی میاں جاوید لطیف صاحب بھی پتہ نہیں کس کی ماں پہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ جب ادارے وہ سیپریٹلی آپریٹ کر رہے ہیں تو ان کو کیسے پتہ چل گیا گرفتاری ہونے والی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی دوسری طرف دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ مل کے بیٹھیں، تناؤ کو کم کرے، وفاق اپنا کام کرے، صوبے اپنا کام کریں۔ ذرا دیکھیں۔ جو وفاق اور پنجاب کی بات ہے، کوئی تناؤ کی نہ گنجائش ہے نہ ضرورت ہے۔ پاکستان کی حکومت نے چلنا ہے، اس نے پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ ہم کسی سیاسی کشیدگی نہ چاہتے ہیں۔ پنجاب کا صوبہ، سندھ کا صوبہ، کے پی، بلوچستان اپنے کام کریں، اپنی حدود میں سے آئینی حدود میں رہیں، عوام کے مسائل حل کریں اور وفاق اپنا کام کرے۔ جی، گڈ کاپ بیڈ کاپ، ایک طرف سے کیسز بنائی جاؤ، گرفتاریوں کی دھمکیاں دیے جاؤ، دوسری طرف کہہ رہے ہیں جی بیٹھیں، میثاق جمہوریت کریں۔ شیخ صاحب، یہ کیا کوئی اسٹریٹجی ہے یا کہیں نہ کہیں وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا پریشر ڈال کے آپ کو ٹیبل کے اوپر لے کے آئیں اور پھر بات چیت کریں، تو اس لیے ایسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، حالات تو حکومت کے بس میں بھی نہیں ہے۔ حکومت کو بھی پتا ہے کہ ملک ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ شاہد خاقان نے بات تو پہلی دفعہ میں نے ان کو سنا ہے، میں تو ٹی وی دیکھتا نہیں اور بات پڑھتا ہوں۔ بات تو ٹھیک کر رہا ہے لیکن کرے گا کون؟ اب آپ دیکھیں جو صورت حال بنی ہے کہ یہ سیاست نہیں ہو رہی، انتقام ہو رہی ہے، اپنے مخالف کو کسی اور قوتوں سے ختم کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، 2-3 قسم کے معاملات ہیں، اور جب آگ پھیلتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ جنگل میں لگی ہے، گھر میں پہنچ گئی ہے۔ بعض اوقات اپنے گھر بھی محفوظ نہیں رہتے۔ یہ ایسی آگ سیاسی پھیل رہی ہے کہ یہ جنگل میں نہیں لگ رہی، یہ گھروں تک پہنچ رہی ہے، اور اس کی تپش ملک محسوس کر رہا ہے۔ اور اس پر پانی ڈالا جائے، پٹرول نہ ڈالا جائے، جو لوگ اس پہ پٹرول ڈال رہے ہیں وہ ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں، اور بالآخر وہ سارے اس کی لپیٹ میں آئیں گے، سب کے سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ سو بہتر یہ ہے کہ ملک کا کھچاؤ اور تناؤ اور یہ جوڈو کراٹے اور بینکاک کے شعلے اور بغداد کی راتیں یہ کم کی جائیں، اور جو پیچھے سے ڈنڈی ہلا رہے ہیں وہ خاموش ہیں۔ نہ آصف زرداری بول رہا ہے، نہ شہباز بول رہا ہے، اور نہ نواز بول رہا ہے۔ نواز کی سوچ میں اور شہباز کی سوچ میں فرق آیا ضرور ہے، لیکن وہ بے بس ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا تو کچھ کرو نا، مینوں تو لے آؤ نا۔ کیونکہ میں نے ایک دن باہر جا کے دیکھا کہ اگر آپ 16 کو ایک دن نہیں گزرتا بندے کا باہر، تو وہ سارا اتنا سارا ملبہ جو ہے مہینوں کا اور سالوں کا اٹھا کے کیسے چل سکتا ہے؟ اور عمر کی حالت دیکھیں، بے شک آدمی کہے کہ اس نے پیناڈول بھی وہاں نہیں کھائی اور بیماری کا بہانہ بنایا، اور سعودی عرب میں بھی بیماری کا بہانہ تھا، لیکن انسان ہے، بالآخر وہ ہار جاتا ہے، اور یہ ہارنے جا رہے ہیں۔ اچھا، وہ
میاں شیخ صاحب، جی سر. میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا ہے جو 8-10 بندے انہوں نے اپنے مشاورت کے لیے بلائے ہوئے تھے لندن میں، وہاں سے جو خبریں مجھے مصدقہ اطلاعات ملی ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے گارنٹیز دی جائیں، اور ان کی بیٹیاں دونوں اور بیٹے دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو اب جیل جانے کے لیے پاکستان نہیں بھیجنا، تو لہذا وہ آپ گارنٹیاں مانگ رہے ہیں کہ میرے مقدمے ختم ہوں گے، میرا سزائیں ختم ہوں گی، اور مجھے ریڈ کارپیٹ بچھا کے پاکستان میں ریسیو کیا جائے گا، تو پھر میں پاکستان لینڈ کروں گا. بھائی میں نے کہا ہے یہ نہیں کہا چودھری صاحب کہ مجھے 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی، مجھے گارڈ آف آنر وہ پیش کہتا کیا ہے وہ جائے میں گا، خود ہی لے لوں گا. اچھا فضا میں غبارے چھوڑ جائیں گے کہ جی آیا نو. اور سر ان کی قسمت جو ہے ان کا ساتھ چھوڑ دی ہے، جس وقت انہوں نے حلف اٹھایا. میں منحوس گھڑی کا ذکر کرنے لگا تھا، آپ نے روک. کر لیں نہیں اب آپ کریں، اب آپ نے مجھے آمد ہی روک دی تو آپ. نواز شریف صاحب جو ہے ان کے سگے چھوٹے بھائی وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کے مقرر کردہ گورنر ہے. بھائی وہ آ جائیں اور پرائم منسٹر ہاؤس کو سب جیل ڈکلیئر کر کے ادھر رہ لیں، یا وہاں نہیں رہنا تو لاہور میں گورنر ہاؤس کو کر لو، کوئی جان چھڈو ساڈی. اب بات کریں. چوئی صاحب ہونے کچھ اور جا رہا ہے. یہ 21 توپوں کی ان کو سلامی نہیں ملے گی، سیاسی توپوں کے آگے ان کو رکھا جائے گا. یہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں سارے حالات کو، اور یہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، بالکل بیڈلی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. ہمارے سائڈ پر غلطی یہ ہے کہ ہمیں بیجا لڑائی نہیں لڑنی چاہیے اداروں کے ساتھ. نمبر 1 بالکل ان کی غلطی یہ ہے کہ غیر مقبول ہیں اور سر آپ اور شیخ صاحب بھی باتیں کریں، ایک دوسرے کو آپ الاؤ کرتے جائیں، آپ باتیں کرتے جائیں. میں تو سن رہی ہوں آپ کی بات. نہیں ہم تو پھر اپنی عمروں کا بھی تو فائدہ اٹھاتے ہیں نا. جی. اینی وے شیخ صاحب مجھے اس چیز کا اف یو لائک ٹو آنسر دس آئی شیل بی ویری ہیپی اینڈ سو ول بی دی کنٹری اینڈ دی نیشن اینڈ آل اوور دی ورلڈ پاکستانیز. اب مجھے بتائیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ مجھے عمران خان نے کہا کہ اس شخصیت سے بہتر پاکستان کو اس ادارے میں آج تک نہیں ملی، اور اس شخصیت نے مجھے ایک دفعہ نہیں 1500 دفعہ یہ کہا کہ پاکستان میں اس طرح کا آنیسٹ اباب بورڈ اور ہارڈ ورکنگ اور پیٹریاٹ اور ملکی مفادات کے تحفظ کا جو کام کر رہا ہے وزیر اعظم کے عہدے پر اور ادروائز، اس سے اچھا بندہ عمران خان سے اچھا بندہ نہیں ملا. تو پھر یہ اس کے بعد یہ میں اپنی ذاتی شہادت دے رہا ہوں، نہ مجھے کسی کی گواہی کی ضرورت ہے نہ کچھ. آئی ایم پرسنلی ریسپانسبل فار دی اسٹیٹمنٹ دیٹ آئی ایم میکنگ آن بہاف آف عمران خان دیٹ واٹ ایور آئی ہیو ہرڈ فرام ہم اینڈ آن بہاف آف این ادر پرسن آئی ایم ناٹ نیمنگ. پیپل کین ٹیک دیئر اون opinion, میک دیئر اون opinion. تو یہ پھر فاصلہ آپ لوگوں نے کیوں کرنے دیا؟ دیکھیں فیصلے تو آسمانوں پہ ہوتے ہیں. جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں اور جو آپ نے فرمایا ہے اب ایسے حالات نہیں ہیں، اس سے الٹ ہے. میں گارڈن کالج میں دادا تھا جب باجوہ صاحب ریٹائر ہو کے، میں MSF ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا جب کالج میں یہ اور فواد حسن فواد صاحب آئے. میں پاکستان کی بہتری کے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید اپنے مفاد سے باہر نکل آئے، ملک کے مفاد کے لیے سیکریفائس کرے، اور اس ملک میں ایک شیخ رشید کوشش کرے کہ فیئر الیکشن ہو جائیں. اور اگر جیلوں سے کام بنتا ہوتا تو پاکستان میں سب سے زیادہ جیل میں نے کاٹی ہے، اور سب سے میرا تاریخی استقبال اس دن ہوا جب میں 7 سال کی جیل کاٹ کے آیا. اور جعلی کیس ہیں اس ملک میں سب جیلی کیس. اور جس کیس میں میرا کورٹ مارشل ہوا، اس کرنل صاحب نے مجھے قید با مشقت اور 10 کوڑے جو بعد میں خواجہ صفدر صاحب اور چوہدری ظہور اللہ نے چھڑائے. بالکل میرا کوئی دخل نہیں تھا اس ملک میں، لیکن یہ میڈیا نہیں تھا اس وقت. اب آپ دیکھیں کہ میڈیا اتنا سٹرونگ ہے کہ میں نے کل آنا تھا، میں نے کل کی بجائے میں نے کہا آج ہی چلا جاؤں، یہ وہاں واقعی مجھے لندن میں کہیں سے نہ نکال لے، یا میں گیا ہی نہیں ہوا.
دیکھیں اب پاکستان میں 140 ملین نوجوانوں کی جیب میں فون کی شکل میں کلاشن کوف ہے. 10 کروڑ لوگ غربت کی سطح کے نیچے اور غربت کے مارے ہوئے لوگ ہیں. وہ کس کی سنیں گے جی؟ ان کو کوئی نجات دہندہ چاہیے. اس وقت عوام میں عمران خان ان کی ایک آواز ہے. اگر جب اس آواز کو بھی آپ ختم کر دیں گے, خدا نہ خواستہ دبا دیں گے, اس کو بھی نائل کر دیں گے, اور وہ لوگ جو چوری, ڈاکے, کرپشن, ڈس آنیسٹی میں ملک سے بھاگے ہوئے ہیں, اس کو لا کر بھی مسلط کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پہ رحم کرے. میں یہی دعا کر سکتا ہوں. سو شیخ صاحب شاید ریزن یہ ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کریں, پھر جب آئیں واپس نواز شریف صاحب, ان کی بھی جو نااہلی ہے اس کو ریورس کیا جائے. ویسے اس حوالے سے میں سنوا دیتی ہوں, زبیر صاحب سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جو ٹکر ہے وہ خالی نواز شریف صاحب ہی ان کو ٹھنڈا کریں. یہ ذرا سن لیں ذرا, پھر میں پوچھتی ہوں کیا یہ پھر اس طرح بنے گی لیول پلینگ فیلڈ؟ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ میاں نواز شریف جیسا لیڈر پاکستان میں موجود ہو, اور یہ جو سیاسی کشمکش ہے اور سیریس پولرائزیشن ہے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیا جائے. اور ٹھنڈا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عمران خان کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیا جائے, بیکاز عمران خان کو اگر کسی سے ڈر خوف ہے تو وہ میاں نواز شریف سے ہے. جی خان صاحب کو جو کہ ڈر خوف ہے تو وہ نواز شریف سے. سر وہ واپس آئیں گے تو خان صاحب تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے. یہ کون کہہ رہے تھے؟ زبیر صاحب چونکہ ترجمان ہے نا ان کے, اس لیے ہم نے چلایا اس کا بیان. ترجمان ہے نواز شریف صاحب کے اور مریم بی بی کے. میں باوضو بیٹھا ہوں, میں ان لوگوں کی سیاست کو ختم دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے لے آئے جب بھی لائے, یہ بھی سوالیہ نشان ہے. دیکھیں یہ 70 سال کے سارے سیاستدان ہیں اور اپنے سے بڑی شاٹنگ کھیل رہے ہیں, سلپ میں کیچ ہو سکتے ہیں. ماریا اور میری دعا ہے کہ یہ خیریت سے ہے. جی چوئی صاحب, آپ دیکھیں 17 جولائی کا جو الیکشن ہوا ہے اس کی شیخ صاحب 62 معاف کرنا 17 جولائی کے الیکشن میں عمران خان کی 15 نہیں 17 سیٹیں تھی. کوٹا اور مظفر گڑھ میں دھاندلی ہوئی ہے. جب میں کہتا تھا کہ یہ 15 سے 17 سیٹیں ہیں, یہ سارا ملک میرا مذاق اڑاتا تھا, کیونکہ میں لاہور میں آپ کے پروگرام میں نے کہا یہ 3 سیٹیں, ماریا نے کہا کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں شیخ صاحب, اور 4تھی سیٹ عمران خان کی پارٹی کی اپنی غلطی کی وجہ سے, غلط کینڈیڈیٹ کی وجہ سے گئی. وہ غلط کینڈیڈیٹ. تو اگر الیکشن کی طرف جانا ہے, اگر جوڈو کراٹے کی طرف جانا ہے تو پھر راہ پہ جانے دے واہ پہ جانا. سو ابھی ایئر وائی جی چوئی صاحب کا کی قصور ہے؟ ہزاراں خاندان جڑے نے وہ بلکتے رہن گے بھوکے ننگے, انہاں دا کی کرنا ہے؟ میرا خیال ہے اے آر وائی کو اجازت ملنی چاہیے, کسی چینل پر پابندی نہیں ہونی چاہیے, اور میں تمام چینل سے اچھے تعلقات کا حامی ہوں. اے آر وائی کو نشانہ بنایا گیا ہے اور نشانہ اس کی ریٹنگ کی وجہ سے بنایا گیا. کوئی وہ چنا چور گرم نہیں بیچ رہا اے آر وائی, کیونکہ لوگوں کا رجحان اور اس کے جذبات کی ترجمانی میں اس کی ریٹنگ اتنی ہائی ہو گئی کہ جس جگہ اور جس گھر میں جاؤ وہاں اے آر وائی لگا تھا. تو پھر کئی لوگوں کو یہ بات قبول نہیں ہے, حالانکہ ہر ایک کی جیب میں ٹیلی فون ہے. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. میرے کک کے پاس بھی 2 ٹیلی فون ہیں اور مجھ سے زیادہ ہینڈلنگ جانتا ہے, اور اگر یہ نہ آئے ٹویٹ کرنے والے تو میں اس کو کہتا ہوں یار ٹویٹ کر دے, کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ اس فون میں اتنی طاقت ہے. یہ مجھے اقتدار سے اترنے کے بعد پتا لگا کہ میں نے ٹویٹر کا استعمال شروع کیا ہے. سو یہی حال آپ کے ساتھ ہوا ہے. آپ کی ریٹنگ جو ہے وہ چھلانگیں مارنے لگی, اور تو پھر آپ کے ساتھ یہ کیسے برداشت کرتے وہ چھپی ہوئی طاقتیں اور نہ کیا کہتے ہیں دستانے پہنے ہوئے ہاتھ, کہ وہ کیسے برداشت کریں کہ اے آر وائی کو قومی بیانیہ پیش کیا جائے. سو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہوا ہے. شیخ صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ بھٹو صاحب بھی تھے, وہ چلے گئے, کچھ نہیں ہوا. نواز شریف صاحب -1 ہو گئے, کچھ نہیں ہوا. وہ بھی بڑے بڑے پاپولر لیڈر تھے. اب اگر عمران خان صاحب -1 ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا میکسیمم؟ مطلب یہ ملک کی سیاست پہ دیکھیں, جس چیز کا مجھے خطرہ ہے کہ بڑا ادارہ تنقید کے نشانے پہ ہے, جو نہیں ہونا چاہیے, جو اس ملک کی سلامتی کی علامت ہے. اور ہر آدمی آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے, لیکن اس وقت تو عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ
نمبر 1 پہ ہے. اور اگر جو اس سے کمزور لوگ ہیں اپنے سائز میں سیاست کریں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیاست میں عمران خان کو نااہل کر کے آپ اپنی دکان لگا لیں گے تو یہ ایسا نہیں ہوگا. آپ کی دکان ہی اکھیڑ دیں گے لوگ. قوم اگر عمران خان یہ کال دے کہ پولنگ اسٹیشنوں پہ نہیں جانا, تو میں 2 جگہ سے نہیں 3 جگہ سے لڑ رہا تھا 77 میں, لیکن جب فیصلہ ہوا کہ بائیک آؤٹ کرنا ہے تو پھر کوئی بندہ ووٹ ڈالنے نہیں گیا. جی ہمارے سامنے ہوا ہے. ابھی یہ جو تیل کی قیمتیں بڑھائی ہیں شیخ صاحب, اس پہ زرداری صاحب نے کہا ہمیں اس میں فیصلے میں شامل ہی نہیں کیا گیا. مریم بی بی نے کہا کہ میں اس فیصلے کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں. ایم کیو ایم بھی ذرا اس حوالے سے انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. تو یہ نواز شریف صاحب میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے. آپ یقین کریں یہ شہباز شریف کو بھی معلوم نہیں تھا. وہ کہتے سائن سے ہوا ہے, ان کے سائن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا. سائیکلو سٹائل سائن رکھے ہوئے ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے. میں نے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کا, جو اس نے 6 نومبر جب میرا امین شہید ہو گیا اور حمید شہید ہو گیا تو میں اس کو لے جانا چاہتا تھا ڈیڈ باڈی پہ, اور میں نے ڈیڈ باڈی روکی ہوئی تھی پنڈی گیپ جانے سے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے کہا کہ شیخ رشید دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس, سو وائی یو آر گوئنگ ٹو ٹیک می دیئر, وہاں مجھے مار دیں گے لوگ. میں نے کہا جی وہ سردار وکیل نے بڑا ظلم کیا. اس نے کہا دیر از اے فیس بیہائنڈ کیس, سردار وکیل نے کچھ نہیں کیا, اس کو چھوڑو پرے, کرنے والوں نے کیا. سو دہشت پھیلائی جائے گی, بندے مارے جائیں گے, گرفتاریاں ہوں گی, کیس بنیں گے. الٹیمیٹلی اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا اس میں نواز اور شہباز کی سیاست کا جو ہے سیاسی قبر بنے گی, سیاسی قبر بنے گی, سیاسی قبر بنے گی. لوگ ان سے اور زیادہ نفرت کریں گے. تو یہ خود نہیں دیکھ رہے اتنی بے بس حکومت سنبھالی کیوں ہوئی ہے شیخ صاحب؟ اگر نہ اختیار ہے نہ کچھ اور ہے سر چوئی صاحب, اگر یہ نہ فیصلے ان کے ہاتھ میں نہ کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے تو پھر یہ جائیں پھر جا کے نیا مینڈیٹ لیں. ایک سوال کرتا ہوں, شہباز گل کا فیصلہ جو ہے سی ڈی اے کے چیئرمین نے دیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف کے اندر سی ڈی اے کا چیئرمین بھی نہیں. ابھی مجھے پتہ نہیں, عامر کہہ رہے تھے بدل گیا یا نہیں. سعید مہدی صاحب کا بیٹا ہے, بدل گیا, اور رشتہ دار ہے راجہ صاحب کا بھی, الیکشن کمشنر کا بھی. اگر وہ بدل گئے ہیں یا نہیں بدلے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, لیکن یہ فیصلہ جو پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی سی ڈی اے کے چیئرمین نے دیا, پھر کر لیں بات آگے. چلے بریک پہ جاتے ہیں. اس کا کیا تعلق جی شیخ صاحب؟ اس کا کورٹ میں انہوں نے یہی کہا چودھری صاحب. اچھا میرے کو بات کرنی ہے ذرا, پھر وقفے کے بعد چلیں بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں. اس کے علاوہ جو قومی اثاثے بیچنے بیچنے کا بھی جو قانون سازی ہو رہی ہے اسمبلی سے, اس پہ بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی چوئی صاحب آپ کا سوال تھا بریک پر جانے سے پہلے. جی میں یہ اپنا کمیاری ہر وقت اپنے پانڈے کا یہ سوچتی ہے. تو ہمارا چونکہ ادارہ ہے, ہزاروں بندے اس سے وابستہ ہیں اور کروڑوں بندے اس کو دیکھتے ہیں, اور اربوں روپے کے لوگوں کے لاسز ہو رہے ہیں, 10 دن ہو چکے ہیں. تو اگر شیخ صاحب اجازت دیں اور ماریا بھی, تو ہم چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کو ایک دیندار اور دیانتدار جج ہیں, اور وہ ان کا بڑا اعلیٰ مقام ہے, عمر عطاب بندیال, اور ان کے ساتھ ہی قاضی فائز عیسیٰ اور اعجاز الاحسن اور منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی, ان سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ 184(3) کے تحت وہ اپنے پاس اس معاملے کو لیں اور دیکھیں کہ یہ کیوں ہائی ہینڈڈنیس کر رہی ہے پیمرا, جبکہ سندھ ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا اور ان پر عمل نہیں ہو رہا. ٹھیک بات ہے چوئی صاحب. میں چوئی صاحب اس سے اتفاق کرتا ہوں, آپ کو سپریم کورٹ جانا چاہیے, اور بندیال صاحب سے تو میری بس ہم تو عرضی ڈال دی والد سے میرے کمشنر, ہاں فتح خان بندیال سے میرے بڑے تعلق تھے, کمشنر جی تھے, بڑے آدمی تھے. مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا. تھوڑا سا آپ کا امتحان کا وقت ہے, امتحان کے وقت میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اسی کی طرف دیکھنا چاہیے. اور امتحان کے وقت بندے کو پتہ بھی لگ جاتا ہے کون اس کے ساتھ ہے اور کون صرف اس کو استعمال کرتا ہے. امتحان ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو سبق سیکھنا چاہیے. جس دن مجھے 7 سال قید ہوئی, میں نے سارے ایم این ایز کو لیٹر لکھا کہ مجھے 2 صحافیوں نے آ کے بتایا کہ آپ کو فلانے دن قید ہو رہی ہے. جب میں نے عدالت میں مڑ کر دیکھا کوئی ایم این اے سینیٹر موجود نہیں تھا جس دن مجھے 7 سال قید ہوئی. وہی ڈینٹر, پینٹر, ویلڈر, مکینک, موچی, درزی, دھوبی, نائی,
جو میرا کل اثاثہ تھے میری سیاست کا اور ہیں وہی عدالت میں موجود تھے. سو آپ سپریم کورٹ جائیں, میں پیشگی آپ کو کہتا ہوں کہ درست ہو جائے گا. سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ سپریم کورٹ جائیں اور زبردست فیصلہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. میں کسی بھی چینل کے خلاف کارروائی کی پرزور مذمت کرتا ہوں, خاص طور پر ایئر وائی سے جو ہو رہا ہے وہ بہت بڑی زیادتی ہے. اب وہاں ایک جنگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے وہ شہباز گل پر تشدد کیا ہے, اب خبریں آ رہی ہیں بھائی انہوں نے آرڈر لے لیا کہ اس کو ہسپتال میں جمع کراؤ, اس کا علاج کراؤ. اب وہ اسلام آباد پولیس آئی جی ہم نے اس کو زبردستی لے کے جانا ہے. واٹ از گوئنگ آن؟ تو ایسا وہ پنڈی پولیس بھی آ گئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو اسپتال لے کے جانا ہے. اس وقت بڑا میچ پڑا ہوا ہے, مطلب اٹس انفارچونیٹ تھنگ جو ہم یہ اس پہ بات بھی کر رہے ہیں. چلیے اسی بھی جا کے سر وفاق اور صوبہ آمنے سامنے. چوئی صاحب مینو آمد ہوئی ہے, ایک دن اتنے لڑائی ہونی ہے کہ ٹول پلازا پنجاب ہے اسلام آباد والا, اور مری والا ٹول پلازا بھی پنجاب میں ہے, اور وہاں پنجاب کی پولیس مقرر ہو جائے گی اور یہاں بھی پنجاب کی پولیس آ جائے گی. وہ کہے گا جی ادھر سے یہ لڑائی آپ سنیں گے کہ اسلام آباد ٹول پلازا غلط جگہ پہ بنایا گیا ہے, یہ پنجاب کی ٹیریٹری میں آتا ہے, اور مری ایکسپریس وے کا ٹول پلازا بھی پنجاب کی ٹیریٹری میں آ رہا ہے, اور پھر ادھر پولیس کھڑی ہوگی. اور یہ جب شورش مرنے لگا تھا, شورش کشمیری مرحوم, تو اس نے مجھے 12 بندوں کا نام دیا تھا کہ شیخ رشید یہ کسی کے نہیں ہوئے. سو اپنی بچت کرنا. این آخری سیکنڈ تھا شورش کشمیری کے مرنے کا اور میں ہی صرف اس کے پاس موجود تھا. اس نے مجھے کہا اپنی ساری سیاست میں ان 12 لوگوں سے محتاط رہنا, اور وہی 12 لوگ میری ساری سیاسی زندگی میں میرے ساتھ بستے رہے اور ڈستے رہے, ان کے بغیر گزارے ہی نہیں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ شیخ صاحب بڑے عوامی مسلم لیگ بھی ہے اور ساری عمر آپ نے کم از کم 50 سال کی سیاست آپ کی تو ہمارے سامنے ہے. آپ مجھے بتائیں وہ ماڈل ٹاؤن کے بے گناہ وہ خواتین, ان حاملہ خواتین جن کے پیٹ پہ گولیاں ماری گئیں اور منہ میں گولیاں ماری گئیں, اور جن کے بچے بھی ذبح کر دیے, اور شہداء کے آج تک وارث رو رہے ہیں, اور 100 بندوں کو آپ کو ان کی چیخیں سنائی نہیں دیتی؟ اس وقت تو بڑے لمبے لمبے دسترخوان پر آپ بھی بیٹھ جاتے تھے, میں بھی چلا جاتا طاہر قادری کے. اس کے 4 سال آپ نے اپنی گورنمنٹ میں نہیں کیا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, پرویز الہی نے بیان دیا, پرویز الہی کو اس کیس کو ٹاپ پرائرٹی میں لینا چاہیے. پرویز الہی صاحب کو سب سے پہلے اس کیس کو لینا چاہیے. یہ ظلم کی داستان تھی اور ان کو وہ بھی شامل ہے دائرے میں لانا چاہیے. ہیں جی چلیں, اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. چودھری غلام حسین صاحب کل دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.